اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم مما للہ الذی آتاکم وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ من بعد إكراههن غفور رحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی غریب ہیں یا اس قابل نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر سکیں، تو گھبرائیں نہیں، وہ صبر کریں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نکاح کر لیں اور اپنی زندگی ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی سے گزاریں۔ اور دوسرا حکم اس آیت میں آیا ہے کہ وہ جو غلام یا لونڈیاں جو آزاد ہونا چاہتے ہیں اپنے مالکان سے، تو وہ آزادی کا پروانہ یعنی معاہدہ وہ ضرور کریں، اور لوگوں کو بھی تلقین کی گئی کہ ان کی مدد کریں تاکہ یہ آزاد ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ آئی کہ جو لونڈیاں باندیاں لوگ کیونکہ ان کو بے حیائی اور بدکاری پر استعمال کرتے تھے، تو یہاں پر ان کو روک دیا گیا کہ ان سے آپ بے حیائی، فحاشی اور زنا کے کاموں میں ان کو نہ لگائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرما دیا۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ خود ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، کیونکہ وہ باندیاں یا لونڈیاں وہ تو بیچاری جبراً وہ ان پر ظلم ہوگا تو ان کو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو کروانے والا ہے اس کی پھر خیر نہیں ہوگی، وہ سزا کو ضرور بھگتے گا۔ تو پڑھتے ہیں اس آیات کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور بچے رہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، یعنی بے حیائی، فحاشی اور جنسی برائیوں سے، زنا سے، لواطت سے، ہر قسم کی جنسی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، پاک صاف رکھیں ہر قسم کی برائی سے۔ تو
अल्लाह फरमाता है आगे अल्लाह जीना, यानी ये लोग जो अपने आप को अल्लाह ने फरमा दिया बचा के रखेंगे, पाक साफ रहेंगे, तो अल्लाह जीना ये वो लोग हैं, ला याजिदूना, ला नहीं, याजिदूना वो नहीं पाते, निकाहन निकाह, यानी निकाह की वो कुदरत नहीं है उनमें, निकाह की ताकत नहीं है, ये निकाह की ताकत नहीं पाते, कुदरत नहीं पाते, गरीब हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वल यस्ताफ फिल्लजीना ला याजिदूना निकाहन, और अपने आप को बचाए रखें वो लोग जो निकाह की कुदरत नहीं रखते, हत्ता युगनिया हो मुल्ला हो, हत्ता के गनी कर दे अल्लाह ताला उनको, मिन फजल ही अपने फजल से, हत्ता कि अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर दे। तो जब गनी हो जाएंगे, माशाअल्लाह कुदरत पा लेंगे, फिर निकाह करेंगे और दुनिया और आकबत को बेहतर बना लेंगे। तो गोया इस आयत के हिस्से में इरशाद हुआ वल यस्ताफिफिल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फदली, और अपने आप को बुराइयों से बचाए रखें वो लोग जो निकाह करने की कुदरत नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर दे। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा आयत का है वल्लजीना, और जो लोग यबतगूना जो चाहते हैं, नल किताबा यानी मुकातबत करना, आज़ादी की तहरीर लिखवाना, यानी ये ग़ुलाम लोग जो हैं या लौंडी है या ग़ुलाम है, वो आज़ादी की तहरीर लिखवाना चाहते हैं। आज़ादी की तहरीर को मुकातबत कहते हैं। तो जो लोग चाहते हैं मुकातबत करना, मिम्मा मलकत, उनसे जो मालिक हैं, ऐमानुकुम उनके दाएं हाथ, यानी कि जो उनके मालिक हैं उनसे वो मुकातबत करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़कातिबूहुम, पस उनसे मुकातबत कर लो, यानी कि उनका फ्रीडम एग्रीमेंट या उनका आज़ादी का जो मुआहदा है वो उनसे कर लो। इन अलम तुम, अगर तुम जानो, फ़ीहिम उनमें खैरन भलाई, अगर उनमें आपको भलाई नज़र आती है तो फिर ये मुआहदा कर लो। व आतूहुम मिम्मा लिल्लाही, और उनको दो जो अल्लाह ने आपको माल दिया है, अल्लज़ी आताकुम, यानी माल जो अल्लाह ने आपको दिया है वो उनको दे दो, यानी उनको भी दो, यानी उनकी मदद करो कि इनको जो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं ग़ुलाम या लौंडी। तो ये इसी दूसरा हिस्सा ये हो गया। उसके तीसरे हिस्से, ये दूसरे हिस्से को दोबारा देखते हैं। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरन व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम। तो इस दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो लोग मुकातबत यानी आज़ादी की तहरीर लिखवाना चाहते हैं उससे जो मालिक हैं, जो तुम्हारे दाएं हाथ के, तो उनसे मुकातबत कर लो अगर तुम जानो उनमें भलाई, और उनको यानी उन ग़ुलामों को जो अल्लाह ने आपको माल दिया है उसमें से भी उनको दो। अगला हिस्सा है, तीसरा हिस्सा इस आयत का, वला तुकरेहू, और मजबूर ना करो, फतयातीकुम, अपनी लौंडियों को, तो अपनी लौंडियों को, अपनी बांदियों को मजबूर ना करो, अलल बिगाई, बिगा का मतलब है बदकारी पर, जिना पर, बेहयाई पर, फहाशी पर, यानी अपनी लौंडियों को बदकारी पर
مجبور نہ کرو۔ ان اردنا اگر وہ چاہیں، تحسنا اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تو ان کو برائی پر، بدکاری پر آپ آمادہ نہ کرو، مجبور نہ کرو۔ لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، یعنی تم تلاش کرو عرض الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان۔ تو گویا ان کو یہ بدکاری پر مجبور کرنے کا مقصد ہے آپ تلاش کریں گے نا کہ دنیا میں آپ کو پیسے ملے، تو یہی اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کے پیسے کیوں آپ لیتے ہیں ایسے جو حرام ہے؟ تو آگے حدیث میں بتا دیا گیا اس کا کہ یہ پیسے حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی باندیوں کو، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگر وہ چاہیں پرہیزگار رہنا، پاک دامن رہنا، تو اس سے کیا تم تلاش کرنا چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن یُکرِہُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے گا اس زنا پر، بے حیائی پر، بدکاری پر، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد، اس کے بعد، اکراہہن، ان کو مجبور کیے جانے کے بعد، غفور، تو اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، وہ تو مجبور ہیں، پھر ان پر اللہ بخشنے والا ہے، ان کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو تو زبردستی ان سے بے حیائی، برائی، بدکاری کرائی گئی، تو ان پر اللہ مہربان ہے کیونکہ وہ مجبور ہیں، لیکن جس نے جبر کیا ہے اس کی پھر خیر نہیں ہوگی۔ تو اس میں فرما دیا کہ اس حصے میں وَمَن یُکرِہُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا، مہربان ہے۔ تو تیسرے حصے میں ارشاد ہوا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو تم کیا اس سے دنیا کا ساز و سامان تلاش کرنا چاہتے ہو؟ اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا، مہربان ہے۔ تو گویا آپ غور کریں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مسئلے حل کر دیے ہمارے، یعنی مسلمانوں پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو کیا فرمایا؟ پہلا حصہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو یہاں تک پہلا حصہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو پہلا حکم ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، یعنی آپ حرام کام سے، بے حیائی سے، برائی سے، جنسی یعنی جنا سے، لواطت سے، ہر قسم کی حرام کام سے، جنسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر پاکیزہ رکھیں، پاک دامن ہو کر رہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ کا یہ مطلب ہے، یعنی زنا، لواطت اور ہر قسم کی جنسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، پاک صاف رہیں، پاک دامن رہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شرط ہے، اگر آپ پاک دامن رہیں گے نا، برائی بے حیائی نہیں کریں گے، گناہوں سے بچ کے رہیں گے، تو پھر اللہ آپ کو غنی کرے گا، ورنہ آپ پھر اسی طرح ہی رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن لگائی ہے، بتا دیا ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی آپ اپنے آپ کو بچائیں گناہوں سے، حرام کاموں سے، جنسی برائیوں سے، پاک دامن رہیں، پاک باز رہیں۔ تو پھر الذین لا یجدون نکاحا، وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، نہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے اور پاک دامن رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، تو حتیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کے اوپر یعنی غنی کیسے کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کاروبار میں لگا دے گا، کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کاروبار میں فائدہ دے گا، پھر کاروبار آپ کریں گے تو اس میں منافع ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کرم فرما دے گا، اتنا کچھ ہو جائے گا کہ بہت کچھ، پھر آپ اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے، اور نکاح بھی ہو جائے گا اور زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔ یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ملازمت عطا فرمائے گا جس میں آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کو پیسہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، اور آپ اس سے اپنا نکاح بھی کریں گے اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارا ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا کوئی بندوبست کر دے گا، یا کوئی مخیر حضرات جو ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے، یا پھر اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی سب معاملے ختم ہو گئے، کیونکہ اب وہ مالدار تھیں تو ان کی وجہ سے مال گھر میں آ گیا، تو بہت کچھ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی مالدار عورت مل جائے تو وہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے، اور نیک بھی ہو اور کام ہو جائے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ رزق کا بنا دے گا جس سے آپ کے رزق کا دروازہ کھل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنے آپ کو بچائے رکھیں گناہوں سے، برے کاموں سے، اور بے حیائی فحاشی سے پاک باز رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ دروازہ پھر کھول دے گا کہ آپ کو پھر غنی کر دے گا۔ تو الذین لا یجدون نکاحا، جو نکاح نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ان کے لیے ایک بہترین بات بتائی کہ وہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ پاک رہیں، پاک دامن رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اگر آپ کو شہوت تنگ کرتی ہے، آپ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو گھبرائیں نہیں، تو آپ پھر روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ تو روزہ جو ہوتا ہے وہ شہوت کا توڑ ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم کر دے گا، آپ کی شہوت کا زور ٹوٹ جائے گا، اور اس طرح سے پھر آپ آہستہ آہستہ وقت بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، پھر آپ کا انتظام بھی اللہ کر دے گا، نکاح کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پھر، تو اس وجہ سے پھر حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو وہ غنی کر دے گا، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ یعنی اگر یہ لوگ جو بالغ ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی طلاق ہو جاتی ہے یا اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، تو وہ بیچارہ اکیلا ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے پاس اب وہ آگے نکاح کرنے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اتنی رقم نہیں ہے کہ نکاح کریں اور وہ حق مہر بھی دیں اور باقی خرچے بھی چلائیں، تو اس طرح سے تو اللہ نے خوبصورتی سے بتا دیا کہ وہ صبر کر لیں، اور اگر اس میں شہوت تنگ کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی پھر اپنے فضل سے انہیں اس قابل کر دے گا کہ وہ نکاح بھی کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کی ہر بات سچ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، تو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، تو پھر اللہ کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ہر بات سچ ہے، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اس کو، یعنی پھر اللہ کا کرم ہو جائے گا۔
آپ غور کریں، دیکھیں اسلامی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود غنی ہوتے ہیں، یعنی امیر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا جوڑ چاہتے ہیں جو شریف ہو، پاکیزہ سیرت انسان ہو۔ اس طرح نکاح کرنے والے مرد کے لیے جو غریب ہو اور اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو پہلے ہی غنی ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے نیک اور سیرت انسان چاہتے ہیں، تو وہ پھر ان کو مل جاتا ہے، تو اس بندے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے۔ اسی طرح ایسی عورت مل جاتی ہے جو تھوڑے مہر پر، یعنی حق مہر تھوڑا لے لیتی ہے، اور اس طرح سے ان کو نکاح بھی ہو جاتا ہے اور زندگی بہتر بن جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جو پاک دامن رہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ پھر یہ کرم کرتا ہے۔ اسی طرح بچے جو ہیں اگر پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، یا ایسے پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کا نکاح کر دیں، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ان سے گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بچے کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ بے شک رخصتی نہ کریں، لیکن ان کا نکاح کر دیں۔ نکاح کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر ان کو کوئی ایسا شہوت کا غلبہ ہو جائے گا، تو اگر اس سے جس سے نکاح ہو گیا ہے، تو اگر ان کے ساتھ وہ تعلق ازدواجی پیدا کر لیں گے تو گناہ سے تو بچ جائیں گے نا۔ تو اس اصل بات یہ گناہوں سے بچانا ہے، معاشرے کو پاک رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ برائی سے وہ بچ جائیں گے، اور نکاح کے بعد وہ پھر یعنی مل سکتے ہیں، تو اس میں رخصتی چاہے نہ ہوئی ہو، تو اس طرح سے وہ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ایسا کرنا بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے لڑکے اور لڑکیوں کو شادی اور شادی کے بعد کی ذمہ داریاں اور حقوق کے بارے میں بھی تعلیم دی جائے۔ نکاح کی جیسے نا فرمایا کہ 4 خصوصیات ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور دین جو لڑکی کا ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دین کو دیکھو، دین والی لڑکی اختیار کرو۔ ماشاء اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی عمل کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، کہ یہی کام اگر باہر کریں گے تو زنا ہے اور سزا ہے، لیکن یہی اپنی بیوی کے ساتھ کریں گے تو اجر و ثواب ہے ماشاء اللہ، تو یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح یاد کریں کہ ہمیشہ یہ جو بے حیائی اور فحاشی کرنے والے ہیں، بعض لوگ تو اتنے ہوتے ہیں بوڑھے تک ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ شوکا شاکی کرتے ہیں اور بے حیائی اور فحاشی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 ایسے بندے جو ہوں گے نا، جو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کون سے 3 بندے؟ ایک متکبر فقیر، اور ایک بوڑھا زانی، اور ایک متکبر بادشاہ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب ضرور دے گا، بخشے گا نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر زنا کی عادت آپ میں پڑ گئی تو پھر یاد رکھیں کہ وہی کام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ تنور جیسی ایک شکل تھی، اوپر سے تنگ تھی، نیچے سے کھلی ہوئی تھی، اس میں تنور نیچے سے آگ جلتی تھی، شعلے جو ہیں آگ کے بھڑکتے تھے، وہ جو بندے اس میں عورتیں مرد تھے وہ اوپر آتے تھے، پھر وہ اوپر چیختے چلاتے ہوئے آتے تھے، پھر وہ آگ کا شعلہ ٹھنڈا ہوتا تھا تو وہ نیچے چلے جاتے تھے، پھر آگ کا شعلہ وہ دوبارہ وہ جو ہے وہ جلتا تھا اور وہ بلند ہوتا تھا، تو پھر یہ اوپر اس طرح کا گناہ، اس طرح کا ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ عذاب تو پھر برداشت کرنے پڑیں گے نا، اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ حرام ہے، تو اس میں وہی بیوی جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے وہی آپ کی گرل فرینڈ ہے اور آپ اس کے بوائے فرینڈ ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ اسلام نہیں ہے کہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جی اب عورت مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کو، ایک تو جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد شادی جب ہو جاتی ہے، گھر میں رہتے ہیں، تو میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، پھر وہ بعض اوقات طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو عورت کہتی ہے میں کام کرنا چاہتی ہوں، وہ گھر کے کام چھوڑ کر اگر باہر کرے گی، گھر کے کام اتنا زیادہ ہوتے ہیں، ایک تو گھر کے کام ہے، پھر اس کے بعد بچے ہو جائیں تو بچوں کی نشو و نما، ان کی تربیت یہ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا پھر،
تو سارے گھر کا کھانا پکانا یہ وہ. تو بعض جب وہ کام کرنے والا کام کرنے کا شروع ہو جاتا ہے نا سلسلہ، تو پھر وہ عورت بھی کام پہ جائے گی، مرد بھی جائے گا. تو پھر وہ اگر عورت آئے گی تو وہ کہے گی میں تھکی ہوئی ہوں، آپ خود ہی چائے بنا لو، تو اپنا کھانا بنا لو اور اپنا سارا کپڑے بھی دھو لو، اپنے سارا کچھ خود کرو، میں بھی خود کروں گی. تو پھر اس طرح سے وہ صرف اسی کام کے لیے رہ جاتے ہیں اور باقی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ خامند کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کی فرما بردار رہے اور بچوں کی پرورش کرے، بچوں کی تربیت کرے اور تعلیم و تربیت، اور پھر یہ ہے کہ کھانا پینا اور صحت سلامتی، ڈاکٹر، یہ وہ، تو کافی کچھ. مرد جو ہے وہ انتظام کرتا ہے باہر کا، روزی پانی کا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کام کرتا ہے اور وہ عورت گھر میں بیٹھی ہے. اب یہ ہے نا وہ بچوں کو تربیت بھی نہیں دیتی، نہ تعلیم دیتی ہے، نہ اس کو اسکول چھوڑنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، یا کوئی وہ اور بچوں کی تعلیم و تربیت یا ان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ساری باقی کام کرنے ہیں. تو وہ پھر اور گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے اور کپڑے دھونے ہیں، دوسری چیزیں، یہ سارے کام. پھر وہ گھر میں ایسا ہے کہ وہ عورت بعض اوقات نہیں کرتی، وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے ٹی وی کے سامنے، موویاں دیکھ رہی، فلمیں دیکھ رہی ہے اور وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، اور بس مرد روزی کمانے گیا ہے، واپس آتا ہے تو یہ فون کے اوپر دوسروں سے یاریاں دوستیاں بھی لگا کے موج مستی کر رہی ہے اور کہتی ہے جی میں بڑا، تم اب آئے ہو نا، اپنا بس کھانا یہ خود بنا لو یا چائے بنا لو، یہ خود اس طرح سے. تو یہ بھی اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ عورت بہت ظلم کر رہی ہے اپنے اوپر بھی. اس طرح یاد کریں کہ جو ہے نا وہ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ گھر تیرا بھی تو میرا بھی تو ہے، تو بھی کام کر، میں بھی کروں گی. بچے تیرے ہیں، میرے بھی تو ہیں، تو بھی بچوں کا کام کر، میں نے یہ بچوں کو پیدا کیا ہے، تو ان کو سارا باقی کام تو کر ان کا. اس طرح سے وہ جو ہے نا یہ چیزیں سب نقصان میں ہوتی ہیں اور پھر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اور اتفاق اتحاد ختم ہو جاتا ہے. اور یاد کریں جس گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے نا، یا اس طرح کی تو میں ہمیں ہوتی ہے نا، تو اللہ کی رحمت وہاں آنا بند ہو جاتی ہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آشکار کر دیا، وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ جو شب قدر ہوگی فلاں رات کو ہوگی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آ رہے تھے، تو آگے دو بندے لڑ رہے تھے. اب وہ لڑائی کی وجہ سے وہ آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو یہ ہے لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے نا، یہ بحث مباحثہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ فضول. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے نا بہتری والی، وہ بھی چلی جاتی ہے پھر. تو اس لیے یاد کریں کہ جو پہلے کی عورتیں ہوتی تھیں نا، پہلے زمانے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے ماشاء اللہ وہ خامند کے آنے سے پہلے کھانا تیار، وہ خود بھی تیار ہو جاتی تھیں اور پھر خود جو ہے استقبال کرتی تھی دروازے پر آ کر اس کا، اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ پیار محبت سے باتیں کرتی، استقبال کرتی تھیں، ان کا عزت دیتی تھیں، ان کے جوتے تک اتارتی تھیں اور ان کو دوسرے کپڑے دیتی تھیں باہر والے کپڑوں کے بجائے، یہ دوسرے گھر والے کپڑے پہنو، اور دھلے ہوئے کپڑے دیتی تھیں اور ان سے اچھی باتیں کر تاکہ اس کی تھکن ختم ہو جائے اور وہ تر و تازہ اور خوش و خرم ہو جائے. پھر اگر گھر میں کوئی معاملہ ہوتا تھا اس سے مشورے لیتی تھیں، وہ بڑا خوش ہوتا تھا، تو اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی تھی اور ماشاء اللہ وہ بڑا ہر طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو جاتا تھا. تو یہ صورتحال تھی. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کل کا جو ماحول ہے، تو اس میں تو وہ عورت جو ہے وہ مرد کے اوپر سوار ہونا چاہتی ہے، جبکہ یہ چیز اسلام میں تو نہیں ہے نا، یہ تو انگریزوں کا کلچر ہے جس نے ساری تباہی پھیلائی ہوئی ہے. اور عورتیں جو ہیں اس کو، یہ فون جب سے آیا ہے، فون کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے، عورتوں کو دینا ہی نہیں چاہیے. تو فون جو ہے جب تک عورت کے پاس ہوگا، صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا غلط استعمال کرتی ہے. اور فون تو بندے کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، صرف بزنس کے لیے یوز ہو، یا پھر جو ہے بچوں کو بھی ہر جگہ دیا ہوا ہے، تو پھر وہ ہر بندہ اس فون کی وجہ سے تقریباً ہمارے معاشرہ جو ہے 80% معاشرہ خراب ہو گیا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. یعنی کہ تو اس لیے بیوی شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈک بنے نا، مسئلہ تو یہ ہے نا. تو یہ اس وجہ سے یاد رکھیں کہ جب ٹھنڈک بنے گی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے.
اللہ کی رحمت گھر میں ہوتی ہے جب آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور وہ عورت اچھی ہوتی ہے جس کی خواہشات، فرمائشیں کم ہوتی ہیں، سادہ زندگی گزارنے والی ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس طرح جو مادہ پرست اور چیزوں کی پجاری ہو، اور وہ جی وہ فلاں نے جو دیکھو جی اس نے فلاں چیز لے لی، ہمارے پاس نہیں ہے جی، تو وہ گھر، وہ خامند کے پاس اتنا پیسے نہیں ہے، وہ اس کو کہتی ہے نہیں جی ہم نے تو لینی ہے، ہمارے ناک کٹ جائے گی معاشرے میں کہ ہم ان کے اس کی طرح نہیں ہوں گے۔ وہ بیچارہ پھر بعض اوقات رشوت لے گا، یا پھر چوری کرے گا، یا پھر کوئی ایسا یعنی کہ وہ پھر اوور ٹائم لگائے گا، تو پھر کیا ہوگا، اس کی صحت خراب ہوگی، اور یہ جو ہے نا جناب موجیں کرے گی۔ تو یہ کیا ہے، اسلام تو نہیں ہے نا اس طرح کا۔ تو یہ ہے کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، سمپل سادہ زندگی گزاریں۔ دنیا 4 دن کی ہے، آخرت کی معاملہ سارا آخرت کا ہے، آخرت بہتر کرو آخرت۔ دنیا 4 دن کی ہے، اس میں ذرا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں پوری کریں، گھر کو مثالی بنائیں، تو بچے دیکھ کر ویسے ہی بنیں گے جس طرح وہ گھر میاں بیوی کو دیکھیں گے، ماں باپ کو، ورنہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، یا پھر باغی بن جائیں گے، زندگی کے ساتھ پھر وہ کھلواڑ کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی ہے اور آپ اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، تو جب وہ خامد کے پاس جائے گی نا، تو وہی یہی ایکسپیکٹ کرے گی، خامد میری ہر خواہش پوری کرے۔ تو اس کے پاس اگر گنجائش نہیں ہوگی، یا معاملہ کسی وقت وہ اس طرح ہوگا کہ وہ پوری اس کی فرمائش نہیں کر سکے گا، تو پھر وہ کہے گی ٹھیک ہے میں گھر جا رہی ہوں اپنے ماں باپ کے پاس، کیونکہ وہ تو میری فرمائشیں پوری کرتے ہیں، تو تیری وجہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور حتیٰ کہ پھر جو ہے نا طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور بچوں کی ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی، بچوں کی وہ جو تعلیم و تربیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی فیوچر مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گھر میں یہ پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بہترین بات یہ ہے، گھر کا ماحول بہتر بنائیں اور میانہ روی اختیار کریں کہ جو ہے نہ زیادہ فضول خرچ بنے اور نہ کنجوس بنے، درمیانہ طریقہ اختیار کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کیا کریں نماز کے بعد۔ کون سی دعا؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ہے، یہ دعا کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہماری یہ بیویاں جو ہیں، یا بیوی ایک ہی ہوتی ہے نا، آج کل زیادہ ہو جس کی، وہ کہہ سکتے ہیں ہماری بیویاں، ہماری بیوی یا ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ تو یہ ماشاءاللہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بچوں کو متقی بھی بنائے گا، اور پھر اتنا تقویٰ دے گا کہ لوگوں کے امام بن جائیں گے۔ اور پھر ماشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بیوی اور بچے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور خود بندہ جو ہے وہ بچوں کا اور بیوی کی آنکھوں کا وہ بھی ٹھنڈک بنے گا۔ تو یہ ماحول گھر کا بہتر ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو پرسکون بنائے، آمین۔